अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी नई नौकरानी पिछले 6 माह से बगैर छुट्टी के दिन रात काम कर रही थी और उसके कपड़े हमेशा फटे पुराने होते थे। एक दिन वो सफाई करते हुए बेहोश हो गई। मैंने उसे अस्पताल ले जाने के लिए उसका पुराना बैग खोला ताकि उसका शिनाख्ती कार्ड निकाल सकूं। बैग के अंदर कोई कार्ड नहीं था, बल्कि लाखों रुपए की गड्डियां और एक डायरी थी जिसके पहले सफ़े पर मेरे शौहर की तस्वीर लगी थी और उसके नीचे लाल रोशनाई से लिखा था कि रात का पिछला पहर था और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये वो वक्त होता है जब दिन भर की सख्त मेहनत और मुशक्क़त के बाद हर जी रूह सुकून की नींद सो रहा होता है, मगर इस बड़ी और वसीउ अरीज हवेली के एक कोने में अब भी जिंदगी जाग रही थी। और वो जिंदगी उस नौकरानी की थी जो पिछले पूरे 6 माह से मुसलसल हमारे घर में काम कर रही थी। इस तवील अरसे में मैंने उसे कभी एक लम्हे के लिए भी आराम करते या सस्ताने के लिए बैठते नहीं देखा था। वो जब से इस घर में आई थी, उसने अपनी पूरी हस्ती और वजूद को जैसे इस घर की सफाई और कामकाज के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया था। उसके काम करने की रफ्तार और लगन देखकर मुझे अक्सर शदीद हैरत होती थी कि क्या कोई भी इंसान इस कदर मुसलसल और बग़ैर किसी थकावट के इतनी मेहनत कर सकता है। दिन का आगाज़ होता तो वो सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई शुरू कर देती और जब रात अपने पूरे अरूज पर पहुंचती और हर तरफ अंधेरा छा जाता, तब भी उसके हाथ रुकने का नाम नहीं लेते थे। उसकी आंखों में मैंने कभी नींद का खुमार या थकन की कोई लकीर नहीं देखी थी। न ही उसके माथे पर कभी शकन आई थी जो इस बात का इजहार हो कि वो इस काम से बेजार हो चुकी है। मैं अक्सर अपने दिल में सोचती थी कि आखिर इस औरत के अंदर ऐसा कौन सा गहरा दुख या कौन सी बड़ी मजबूरी है जो उसे दिन रात किसी बेजान पुतले की तरह बगैर रुके काम करने पर मजबूर कर रही है। उसने इस 6 महीनों में एक भी छुट्टी नहीं की थी। न कभी किसी खुशी के मौके पर उसने अपने घर जाने की ज़रा सी भी जिद की, न कभी किसी जिस्मानी तकलीफ या बीमारी का बहाना बनाकर काम से जान छुड़ाने की कोशिश की। वो बस एक खामोश और बेजान साये की तरह घर के एक कोने से दूसरे कोने तक चलती फिरती रहती और अपने कामों में मुकम्मल तौर पर मगन रहती। उसकी तवील और गहरी खामोशी में एक अजीब सा राज छुपा हुआ महसूस होता था। वो कभी किसी से फालतू या बेकार बात नहीं करती थी। अगर उसे काम के हवाले से कुछ पूछा जाता तो बस हाँ या ना में मुख्तसर सा जवाब देती और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाती। उसका ये रवैया मेरे लिए सख्त हैरत और ताज्जुब का बायस था, क्योंकि आम तौर पर जो लोग दूसरों के घरों में काम करते हैं वो अपने मालकान से अपनी रोज़मर्रा की परेशानियां और दुख दर्द बांटने के आदी होते हैं, लेकिन वो इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग थलग थी। वो अपने अंदर एक पूरी पुरस्रार दुनिया छुपाए हुए थी और किसी भी शख्स को इस दुनिया में झांकने की ज़रा सी भी इजाज़त नहीं देती थी। मैंने कई बार यह कोशिश की कि किसी तरह बातों बातों में उससे उसके माजी या उसके घर वालों के बारे में कुछ पूछ लूं, लेकिन वो हर बार बड़ी महारत और होशियारी से बात का रुख मोड़ देती या फिर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेती, जिसके बाद मुझ में मज़ीद सवाल करने की हिम्मत नहीं रहती थी। उसकी इस पुरस्रार खामोशी और दिन रात की अनथक मेहनत ने मुझे उसका
بغور مشاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اکثر اسے چھپ کر کام کرتے ہوئے دیکھتی اور یہ سوچنے لگتی کہ اس کی اس عجیب و غریب رویے کے پیچھے کیا دردناک کہانی ہو سکتی ہے۔ آج رات بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ شدید سردیوں کی رات تھی اور باہر بہت تیز اور خنک ہوائیں چل رہی تھیں۔ گھر کے تمام افراد اپنے اپنے گرم اور آرام دہ بستروں میں گہری نیند سو رہے تھے، لیکن میں کسی انجانی بے چینی اور نیند نہ آنے کی وجہ سے اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جب میں اندھیری راہداری سے گزر رہی تھی تو مجھے باورچی خانے کے پاس سے کسی کے مسلسل کام کرنے کی اور پانی گرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے حیرت اور تجسس سے اس طرف قدم بڑھائے تو دیکھا کہ وہ شدید سردی اور جما دینے والے موسم میں بھی ٹھنڈے پانی سے فرش کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سردی کی شدت کی وجہ سے بالکل سرخ اور بے جان ہو رہے تھے، لیکن وہ اس تکلیف کی ذرا سی بھی پرواہ کیے بغیر پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھی۔ اس کے اس دیوانہ وار عمل نے مجھے ایک بار پھر گہری سوچ میں مبتلا کر دیا کہ آخر اس کمزور عورت کو کس چیز کی تلاش ہے اور وہ کیوں اپنے آپ کو اس قدر شدید اذیت دے رہی ہے۔ اس کی یہ قابل رحم حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی ہمدردی کا احساس پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک اندیکھی سی الجھن اور خوف بھی تھا جو مجھے اس کے قریب جانے اور اسے روکنے سے منع کر رہا تھا۔ میں بس وہیں ایک اندھیرے کونے میں کھڑی اسے مسلسل دیکھتی رہی۔ اس کا جھکا ہوا کمزور وجود اس بات کی کھلی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی سختیاں اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ اس کے چہرے پر پڑی ہوئی گہری جھریاں اسے اس کی اصل عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا اور تھکا ہوا دکھا رہی تھیں، اور اس کی بے رونق آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے سیاہ اور گہرے حلقے اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ اس نے مدتوں سے سکون کی ایک گھڑی بھی نہیں گزاری۔ اس کے بال ہمیشہ بے ترتیبی اور سختی سے بندھے ہوئے ہوتے تھے اور ان میں کوئی چمک یا زندگی باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی پوری شخصیت اور وجود میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہری اداسی چھائی ہوئی تھی جو اسے دیکھنے والے کسی بھی انسان کے دل کو بھی اداس اور بوجھل کر دیتے تھے۔ لیکن ان سب باتوں سے بھی زیادہ جو چیز مجھے مسلسل کھٹکتی تھی اور میرے لیے سب سے بڑی الجھن کا باعث تھی، وہ اس کا لباس تھا۔ میں نے ان پورے 6 مہینوں کے دوران اسے کبھی کوئی نیا یہ صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب اس گھر میں پہلی بار آئی تھی تو اس نے ایک بہت ہی پرانا اور بسیدہ سا جوڑا پہنا ہوا تھا جو آج بھی 6 ماہ کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود وہ بالکل اسی طرح کے انتہائی پھٹے پرانے اور خستہ حال کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے کپڑے اتنے پرانے اور استعمال شدہ ہو چکے تھے کہ ان کا اصل رنگ پہچاننا بھی اب ناممکن ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ سے ان پر کچے دھاگوں کے پیوند لگے ہوئے تھے اور کچھ جگہیں تو ایسی تھیں جہاں سے کپڑا بالکل گل کر تار تار ہو چکا تھا۔ میں نے اس دوران کئی بار اسے اپنے پرانے لیکن اچھی حالت والے کپڑے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کچھ بہتر نظر آ سکے، لیکن اس نے ہر بار نہایت عاجزی اور انکساری سے انہیں لینے سے انکار کر دیا اور یہی کہا کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر مجھے کئی بار سخت غصہ بھی آتا اور شدید حیرت بھی ہوتی کہ آخر اسے ان بدبودار اور پھٹے ہوئے کپڑوں سے اتنی کیا عجیب محبت ہے کہ وہ انہیں اتارنے کا نام ہی نہیں لیتی اور کسی کی مدد قبول کرنے کو
تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ماہانہ تنخواہ بھی اتنی معقول تھی کہ وہ آسانی سے اپنے لیے بازار سے کچھ نئے اور سستے جوڑے خرید سکتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے اپنے پیسوں سے کوئی بھی چھوٹی سی چیز یا ضرورت کا سامان خریدتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی پوری کی پوری تنخواہ نہ جانے کہاں خرچ کرتی تھی، یہ شاید کہیں چھپا کر جمع کر رہی تھی۔ اس کی یہ عادت بھی میرے لیے ایک بہت بڑا معمہ بن چکی تھی۔ وہ عورت جو دن رات اتنی شدید محنت کرتی ہے، وہ اپنے اوپر ایک معمولی سا پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بات میری سمجھ اور عقل سے بالکل بالا تر تھی۔ میں جب بھی اسے ان بوسیدہ اور داغدار کپڑوں میں دیکھتی تو میرے ذہن کے پردے پر کئی لاجواب سوالات جنم لینے لگتے۔ کیا اس کا کوئی ایسا غریب خاندان ہے جس کا سارا بوجھ وہ اکیلی اپنے کمزور کندھوں پر اٹھا رہی ہے؟ کیا اس پر کوئی بہت بھاری قرض ہے جسے چکانے اور ختم کرنے کے لیے وہ اپنی ساری کمائی ایک ایک کر کے جمع کر رہی ہے؟ یا پھر وہ کسی ایسے شخص کو باقاعدگی سے پیسے بھیجتی ہے جس کی خاطر وہ خود اس قدر تکلیف دہ اور اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہے؟ یہ وہ تمام سوالات تھے جن کا کوئی واضح جواب میں ان 6 مہینوں کی مسلسل نگرانی کے باوجود نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ آج رات بھی جب اس یک بستہ اور اس سرد فرش پر بیٹھی اپنا کام پوری تندہی سے کر رہی تھی تو اس کے وہ پرانے اور گیلے کپڑے اس کے کمزور وجود کے ساتھ بری طرح چپکے ہوئے تھے۔ وہ بار بار اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ اور پسینہ صاف کر رہی تھی۔ حالانکہ سردی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پسینہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی لگاتار محنت اور جسمانی مشقت کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے لباس کی خستہ حالی اور غربت اس وقت مزید نمایاں اور واضح ہو رہی تھی جب وہ فرش پر جھک کر اپنے ہاتھوں سے صفائی کر رہی تھی، اور مجھے اس بات پر شدید قلبی الجھن ہو رہی تھی کہ اتنی کڑی محنت اور مشقت کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس قدر ذلیل و خوار کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اپنے ذہن پر مزید زور دیا کہ شاید میں نے کبھی کسی خاص دن یا موقع پر اسے کسی بہتر حالت میں یا اچھے کپڑوں میں دیکھا ہو، لیکن میری یادداشت میں ایسا کوئی بھی لمحہ یا منظر محفوظ نہیں تھا۔ جب وہ اس گھر میں پہلی بار کام مانگنے آئی تھی، اس وقت سردیوں کا آغاز ہو رہا تھا اور اب موسم بدل کر گرمیوں کی طرف جا رہا تھا۔ موسم پوری طرح بدل گئے تھے، دن اور رات کے اوقات اور گھر کے طور طریقے بدل گئے تھے، لیکن اگر اس پورے گھر میں کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ اس خاموش عورت کا لباس اور اس کی انتھک کام کرنے کی عادت تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس نے اس گھر کی دہلیز پر پہلی بار قدم رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور گہرائی تھی جو بہت جلد اس گھر کی روزمرہ کی صفائی اور کام کاج کی دھول میں کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ میں نے اسے اس بڑے سے گھر پہ ہر تاریک اور روشن حصے کی صفائی کرتے دیکھا تھا۔ ہمارا یہ گھر بہت وسیع تھا، جس میں بڑے بڑے ہوادار کمرے، کھلے دلان اور ایک بہت بڑا سرسبز باغیچہ بھی شامل تھا۔ اس پورے گھر کی روزانہ دیکھ بھال اور صفائی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس نے یہ ساری بھاری ذمہ داری بالکل اکیلے ہی اپنے کاندھوں پر بخوشی اٹھا رکھی تھی۔ وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے بھی پہلے اٹھ کر سب سے پہلے صحن کے جھاڑو سے صفائی کرتی، پھر تمام کمروں کے فرش کو پانی سے دھوتی، اس کے بعد باورچی خانے کے بے شمار کاموں میں لگ جاتی۔ اس کے کام میں اتنی نفاست، باریکی اور صفائی تھی کہ گھر کا کوئی بھی فرد اس کے کام پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کی اپنی جسمانی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی،
اس کے ہاتھوں کی نرم جلد کام کی زیادتی اور پانی کے مسلسل استعمال کی وجہ سے انتہائی سخت اور کھردری ہو چکی تھی، اور اس کے چلنے کے انداز میں وہ تیزی نہیں رہی تھی جو پہلے دن تھی، لیکن اس کے ارادے اور کام کرنے کے جذبے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اکثر دور سے میں اسے دیکھ کر سوچتی کہ کیا اس کا جسم کبھی بغاوت نہیں کرتا؟ کیا اس کی ہڈیاں کبھی رات کو درد نہیں کرتی؟ کیا اس کا دل کبھی انسانوں کی طرح آرام کرنے کو نہیں چاہتا؟ لیکن اس کی گہری خاموشی اور اس کام سے لگن میری تمام بے چین سوالوں کا جواب خود ہی دے دیتی تھی۔ اس کے اندر ایک ایسا نظر نہ آنے والا الاؤ جل رہا تھا جس کی شدید تپش میں وہ اپنے آپ کو روزانہ بھسم کر رہی تھی، اور اس الاؤ کا واحد ایندھن اس کی وہ محنت تھی جو وہ اس گھر میں خاموشی سے کر رہی تھی۔ میں نے کئی بار یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ جب بھی میرے شوہر کے خاص کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو اس کے کام کی رفتار میں ایک عجیب سی تیزی اور چوکنا پن آ جاتا۔ وہ اس کمرے کی ہر ایک چیز کو بڑی احتیاط اور غور سے صاف کرتی، جیسے وہ کوئی صفائی نہیں بلکہ کوئی بہت قیمتی چیز تلاش کر رہی ہو۔ میں اسے ہمیشہ محض اس کی فرض شناسی اور ایمانداری سمجھتی رہی۔ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس پر یہ شک نہیں کیا کہ وہ کوئی اور خفیہ ارادہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اس کا انتہائی خاموش مزاج اور اس کی عاجزی کسی کو بھی اس پر ذرا سا بھی شک کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گھر کے سب لوگوں کے ساتھ بہت ادب اور احترام سے پیش آتی، لیکن کسی کو بھی اپنے دائرے کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اس کی شدید تنہائی پسندی اور کم گوئی نے اسے گھر کے باقی تمام افراد سے بہت دور کر دیا تھا۔ سب لوگ اس کے کام کی صفائی کی تعریف تو کرتے، لیکن کوئی بھی اس کے دل کے دکھ درد کو سمجھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کرتا۔ نہ ہی کسی کو اس بات کی کوئی خاص غرض تھی کہ وہ اندر سے کیسے انسان ہے۔ سب کو بس اپنے اپنے کام اور آرام سے مطلب تھا، اور یہ سب کا کام وہ بڑی خوش اسلوبی اور خاموشی سے کر رہی تھی۔ لیکن میرے لیے وہ اب صرف ایک عام سی ملازمہ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی پراسرار پہیلی بن چکی تھی جسے سلجھانا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ میں دن کا زیادہ تر وقت اسی گھر کی چار دیواری میں گزارتی تھی، اس لیے میرا اس کے ساتھ واسطہ باقی سب گھر والوں سے کہیں زیادہ پڑتا تھا۔ میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی عادات کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ وہ اپنا کھانا بھی سب سے الگ تھلگ ہو کر اکیلے میں کھاتی تھی۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر نہیں آتی تھی، بلکہ اپنا تھوڑا سا حصہ لے کر اپنے چھوٹے اور اندھیرے کمرے میں چلی جاتی اور وہیں خاموشی سے زمین پر بیٹھ کر کھا لیتی۔ اس کی خوراک کی مقدار بھی بہت کم تھی، وہ بس اتنا کھاتی تھی کہ بمشکل زندہ رہ سکے۔ اس کی یہ تمام عادتیں اسے ایک گوشت پوست کے انسان کی بجائے ایک بے جان وجود میں تبدیل کر رہی تھی، جس کا مقصد صرف اور صرف کام کرنا تھا، اور اس کام کے بدلے میں اسے نہ تو کسی کی جھوٹی ہمدردی چاہیے تھی اور نہ ہی کسی کی کوئی توجہ۔ اسے بس اپنے مقاصد اور اپنے کام سے غرض تھی، اور وہ اسے پوری ایمانداری سے نبھا رہی تھی۔ لیکن آج رات کی اس گہری خاموشی میں جب اسے اس سرد اور گیلے فرش پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن میں موجود تمام دبے ہوئے سوالات ایک بار پھر کسی خوفناک طوفان کی طرح امڑ آئے تھے۔ اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے میرے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گئے تھے۔ میں نے دور کھڑے ہو کر انتہائی غور سے اس کے لباس کا جائزہ لیا۔ اس کی قمیض کی آستین جگہ جگہ سے بری طرح ادھڑ چکی تھی، اور اس کی شلوار کے پائچے گھس گھس کر پھٹ گئے تھے۔ اس کا دوپٹہ بھی دھل دھل کر اتنا پرانا اور باریک ہو چکا تھا کہ اس میں سے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ اس قابل رحم حالت میں وہ عورت کسی سڑک پر بیٹھنے والی بھکارن سے
کم نہیں لگ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں جو ایک خاص قسم کا وقار تھا اور اس کے کام میں جو حد درجے کی سنجیدگی تھی، وہ کسی بھکاری میں ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ایک انتہائی محنتی اور خوددار عورت تھی جو اپنی محنت کی روٹی کھا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا یہ حلیہ میری عقل اور سمجھ سے مکمل طور پر باہر تھا۔ میں نے دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ آگے بڑھ کر اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ وہ اپنے ساتھ اتنی بڑی اور سنگین زیادتی کیوں کر رہی ہے، وہ کیوں اپنی زندگی کو اس قدر بے رنگ اور بے معنی بنا کر ضائع کر رہی ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو اس روزمرہ کے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ لیکن میرے قدموں نے اس وقت میرا بالکل ساتھ نہیں دیا۔ میں بس وہیں بت بنی کھڑی اس کی انتھک محنت اور اس کے ان بسیدہ لباس کو دیکھتی رہی، جو اس کی کسی ان کہی اور دکھ بری داستان کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت تھا۔ اس رات کی خوفناک خاموشی میں اس کے گیلے کپڑے اور فرش رگڑنے کی مسلسل آواز ایک عجیب سی لے اور تال پیدا کر رہی تھی، اور یہ آواز میرے ذہن کے پردوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے پچھلے پورے 6 مہینوں میں نہ تو اپنے لیے کوئی آرام کا ایک لمحہ نکالا، نہ ہی کبھی اپنے حلیے پر کوئی ذرا سی بھی توجہ دی۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ معمہ تھا جس کی گرہ میرے لاکھ چاہنے کے باوجود کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے ہر مہینے ملنے والی تنخواہ کا آخر کیا کرتی ہے؟ اس کے وہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں جن کے بدلے میں وہ اپنی جان کو اس طرح روزانہ ہلکان کر رہی ہے؟ کیا وہ سارے پیسے کسی ایسی پوشیدہ جگہ جمع ہو رہے ہیں جہاں سے اس کی کوئی بہت بڑی اور گہری امید وابستہ ہے، یا وہ تمام تکلیف دہ سوال تھے جو مسلسل میرے دماغ کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے؟ اس کا جھکا ہوا سر اور اس کے مسلسل چلتے ہوئے ہاتھ اس بات کی پوری گواہی دے رہے تھے اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اب کوئی غرض نہیں ہے۔ اسے اس بات کا بھی کوئی احساس نہیں تھا کہ اس اندھیرے میں کوئی اسے اس وقت چھپ کر دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں انتہائی گہرائی سے سوچ رہا ہے۔ وہ بس اپنے کام کی دھن میں پاگلوں کی طرح مگن تھی، اور اس کا یہ کام بھی ایسا تھا جس کی کوئی انتہا یا اختتام نہیں تھا۔ ایک اتنے بڑے گھر کی صفائی ایک ایسا کام ہے جو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، اور اس نے نہ ختم ہونے والے مشکل کام کو اپنی زندگی کا واحد اور اولین مقصد بنا لیا تھا۔ اس کی یہ عجیب سی دھن اور اس کا یہ خوفناک جنون میرے لیے اب تجسس سے بڑھ کر ایک انجانے خوف کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف ایک آخری گہری نظر ڈالی۔ اس کے وہ پرانے کپڑے جو پسینے اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مزید گندے اور خستہ حال لگ رہے تھے، میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن اور تکلیف پیدا کر رہے تھے۔ مجھے اس عورت پر شدید ترس بھی آ رہا تھا اور اس کی اس حالت زار پر بے پناہ غصہ بھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے زور سے جھنجھوڑ کر اس سے کہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو اور اپنے اس بوسیدہ اور قابل رحم حلیے کو کسی طرح بدلے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ میری کوئی بھی بات نہیں سنے گی اور ہر بار کی طرح کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا کر بڑی خوبصورتی سے میری بات کو ٹال دے گی۔ میں نے ایک بہت لمبی اور گہری سانس لی اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف واپس مڑنے لگی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے اس کا وہ خستہ حال روپ اور وہ پرانے کپڑے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں اپنے نرم بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار بس یہی ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ اس محنتی عورت کے پاس سب کچھ کمانے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ اتنی بدحال کیوں ہے؟ اس کی اس بری حالت کے پیچھے آخر ایسا کون سا خوفناک راز چھپا ہے
جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اس کے چہرے کی وہ گہری اداسی یاد کرنے کی کوشش کی جب میں نے اکثر اس وقت دیکھی تھی جب وہ بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ اس اداسی میں ایک ایسا گہرا اور پرانا دکھ چھپا تھا جو اس کے ان پھٹے پرانے کپڑوں کی خستہ حالی سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس کے کپڑے تو صرف اس کے جسم کی ظاہری بدحالی کو ظاہر کرتے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی اداسی اس کی روح کے ان گہرے زخموں کی عکاسی کرتی تھی جو کسی بہت بے دردی سے دیے تھے، اور یہ روح کے زخم تھے جنہوں نے شاید اسے اس بیرونی دنیا سے بالکل بے نیاز اور لاپرواہ کر دیا تھا، اور وہ صرف اور صرف ایک بے جان چیز کی طرح کام کرنے لگی تھی۔ میں ساری رات جاگ کر یہی سوچتی رہی اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کی یہ بری حالت کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی اور فیصلے کا نتیجہ ہے۔ وہ کسی بیرونی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ کسی خاص اور چھپے ہوئے ارادے کے تحت اس طرح کی کٹھن زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا یہ پراسرار ارادہ کیا ہے، اور وہ اس سخت محنت کے ذریعے آخر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ یہ وہ تمام پوشیدہ باتیں تھیں جو صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی میرے سامنے آ سکتی تھیں۔ ایک بات تو میرے دل میں بالکل طے ہو چکی تھی کہ وہ عورت کوئی عام یا سیدھی سادی ملازمہ ہرگز نہیں تھی۔ اس کے اندر کچھ ایسا پوشیدہ راز ضرور تھا جو اسے دوسروں سے بالکل ممتاز اور الگ کرتا تھا، اور اس کا یہ امتیاز اس کے ان پرانے اور بسیدہ کپڑوں میں بھی صاف اور واضح نظر آتا تھا، جنہیں وہ کسی انتہائی قیمتی پوشاک کی طرح ہر وقت پہنے رکھتی تھی اور کبھی اتارنے کا نہیں سوچتی تھی۔ اس کی یہ پرانی ضد اور اس کا یہ پراسرار جنون ایک دن ضرور کوئی بہت بڑا گل کھلانے والا تھا، لیکن اس وقت میں بس یہی سوچ سوچ کر پریشان اور حیران ہو رہی تھی کہ آخر اتنی محنت اور کمائی کے باوجود یہ ہمیشہ انہی پرانے کپڑوں میں رہتی ہے۔ ایک دن شمیم دیوان خانے میں صفائی کر رہی تھی اور میں وہاں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے سر پکڑ لیا اور آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی وہ فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں گھبرا کر اس کے پاس پہنچی۔ اس کا جسم گرم تھا اور اسے تیز بخار تھا۔ یہ حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ میں نے شمیم کو وہیں لٹایا اور اس کے چھوٹے سے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ اس کا کوئی شناخت نامہ تلاش کر سکوں جس سے اس کی پہچان ہو سکے۔ میں نے اس کی الماری کھولی تو وہاں ایک خستہ حال کپڑے کا تھیلا رکھا تھا۔ میں نے جلدی میں اس تھیلے کو کھولا تاکہ کوئی ایسی دستاویز نکال سکوں جو شفا خانے میں کام آ سکے، کیونکہ وہاں جاتے ہی سب سے پہلے مریض کی شناخت پوچھی جاتی ہے، اور اگر میرے پاس اس کا کوئی کاغذ نہ ہوا تو میں وہاں جا کر کیا نام لکھواؤں گی۔ میں نے اس پرانے اور بسیدہ کپڑے کے تھیلے کی زنجیر کو آہستہ سے پیچھے سرکایا تو میری توقعات کے بالکل برعکس ایک ایسا ہولناک اور حیرت انگیز منظر میرے سامنے تھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میری عقل جیسے بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اس چھوٹے سے خستہ حال تھیلے کے اندر کوئی شناختی کارڈ یا معمولی کاغذات موجود نہیں تھے، بلکہ وہاں نوٹوں کی اتنی بڑی اور موٹی گڈیاں ٹھوسی ہوئی تھیں کہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ 5,000 اور 1,000 روپے کی کڑک نوٹ تھے جو ربڑ کے مضبوط دھاگوں سے باندھ کر تہوں کی شکل میں اس طرح جمائے گئے تھے جیسے کسی بہت بڑی تجوری سے نکال کر یہاں چھپائے گئے ہوں۔
میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان پیسوں کو چھوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو پچھلے 6 ماہ سے ہمارے گھر میں ایک ایک پیسے کے لیے ترستی دکھائی دیتی تھی، جس کے تن پر ہمیشہ پھٹے پرانے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، جو روزانہ ہمارے گھر کا سخت ترین کام کرتی تھی اور سلے میں صرف چند ہزار لے کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس لڑکی کے پاس لاکھوں روپے کی یہ دولت کہاں سے آئی؟ یہ سوال میرے ذہن میں ایک شدید دھماکے کی طرح گونجا اور میرے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا وہ کوئی چور ہے یا کسی بڑے جرم پیشہ گروہ کی کارندہ ہے جو ہمارے گھر میں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہے۔ لیکن پھر میرا دھیان اس بات کی طرف گیا کہ اگر وہ چور ہوتی تو ان 6 مہینوں میں کبھی بھی ہمارے گھر سے کوئی قیمتی چیز غائب نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ کچن کا ایک چمچ یا کوئی معمولی رقم بھی کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ وہ تو اتنی ایماندار لگتی تھی کہ میرے شوہر بھی اس کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے۔ پھر یہ لاکھوں روپے اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ انہیں اس طرح چھپا کر کیوں رکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت بڑا جرم ہو؟ میری حیرت اور پریشانی اب ایک گہرے تجسس میں بدل چکی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ان نوٹوں کی گڈیوں کو تھوڑا سا ایک طرف سرکایا تو تاکہ نیچے دیکھ سکوں کہ اور کیا چھپا ہوا ہے۔ میری انگلیوں کو ایک سخت چمڑے کی جلد کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو مزید نیچے ڈالا اور وہاں سے ایک پرانی سیاہ رنگ کی ڈائری باہر نکالی۔ اس ڈائری کی جلد جگہ جگہ سے گھس چکی تھی اور اس پر مٹی کی ایک باریک تہ جمی ہوئی تھی، جیسے اسے بہت عرصے تک کسی اندھیری اور محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہو۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈائری کا پہلا صفحہ الٹا تو میری نبض جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میرے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس ڈائری کے بالکل پہلے صفحے پر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے شوہر کامران کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر کافی پرانی تھی، جس میں وہ اپنے عروج کے دنوں میں ایک مہنگے لباس میں ملبوس مسکرا رہے تھے۔ لیکن اس تصویر کو دیکھ کر جو صدمہ مجھے پہنچا اس سے 1000 گنا بڑا صدمہ اس تحریر کو دیکھ کر ہوا جو اس تصویر کے بالکل نیچے لکھی ہوئی تھی۔ کسی نے بہت ہی موٹی اور گہری سرخ روشنائی سے انتہائی غصے اور نفرت کے ساتھ وہاں کچھ الفاظ لکھے تھے۔ وہ لال سیاہی دیکھنے میں بالکل جمے ہوئے خون کی طرح لگ رہی تھی، جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہاں لکھا تھا کہ کامران، تم میرے باپ کے قاتل ہو۔ تم نے میرے ہنستے کھیلتے خاندان کو تباہ و برباد کیا ہے اور میں تمہاری زندگی کو دوزخ بنا کر دم لوں گی۔ تمہیں تمہاری ہر ایک زبردستی اور ہر ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے سر پہ جیسے خطرے کے سائرن بجنے لگے اور کمرے کی دیواریں میرے گرد گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں اسی فرش پر بیٹھ گئی اور اس ڈائری کو اپنے سینے سے لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، کیونکہ یہ انکشاف اتنا بڑا اور ہولناک تھا کہ میرا ذہن اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ میرا شوہر کامران، جو شہر کا ایک مانا ہوا اور معزز کاروباری انسان ہے، جس کی شرافت اور سخاوت کی مثالیں پورا شہر دیتا ہے، وہ کسی کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کسی کے خاندان کو کیسے برباد کیا ہوگا؟ اور شمیم کا میرے شوہر سے کیا رشتہ ہے؟ وہ اس کی تصویر اپنی ڈائری میں رکھ کر اسے اپنا دشمن کیوں قرار دے رہی ہے؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے ڈائری کے اگلے صفحات کو الٹنا شروع کیا۔
جہاں شمیم نے اپنے ہاتھ سے اردو میں بہت سی باتیں لکھ رکھی تھیں۔ جیسے جیسے میری نظر ان لکھی ہوئی سطروں پر پڑتی گئی، میرے سامنے ماضی کی ایک ایسی بھیانک داستان کھلتی چلی گئی جس نے میرے پیروں تلے سے قالین ہی کھینچ لیا۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ شمیم کا اصل نام شمیم نہیں بلکہ کچھ اور تھا، اور وہ اس شخص کی اکلوتی بیٹی تھی جو سالوں پہلے میرے شوہر کامران کا سب سے پہلا اور سب سے قریبی شراکت دار تھا۔ مجھے دھندلا سا یاد آیا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں کامران نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ ان کا ایک حصے دار تھا جو کاروبار میں بہت بڑے نقصان کے بعد دیوالیہ ہو گیا تھا، اور اس نے صدمے میں آ کر خودکشی کر لی تھی۔ لیکن کامران نے مجھے کبھی اس کی پوری حقیقت نہیں بتائی تھی۔ اب اس ڈائری کے ذریعے مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی نقصان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا جو میرے شوہر نے اپنے اس مخلص دوست کے ساتھ کیا تھا۔ کامران نے کاروبار کے تمام خفیہ کاغذات تبدیل کر کے اس کے حصے کی جائیداد اور رقم اپنے نام کروا لی تھی، اور اسے ایک ایسے جال میں پھنسایا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنی عزت بچانے کے لیے اور اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے ہی گھر میں اپنی جان دے دی تھی، اور اس کے مرتے ہی ان کا پورا خاندان سڑک پر آ گیا تھا۔ ان کی جائیدادیں نیلام ہو گئیں، اور شمیم کی ماں اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے چند ہی مہینوں میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شمیم جو اس وقت بہت چھوٹی تھی، وہ اپنے رشتہ داروں کے رحم و کرم پر پل کر بڑی ہوئی، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کی موت کا اور اپنے خاندان کی بربادی کا بدلہ لینے کی آگ ہمیشہ جلتی رہی۔ اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنا شروع کی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ کامران اب ایک بہت بڑے بنگلے کا مالک بن چکا ہے اور اس کی زندگی عیش و آرام سے گزر رہی ہے، تو اس نے ہمارے گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی عام ملازمہ بن کر نہیں آئی تھی، بلکہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے گھر میں گھسی تھی تاکہ وہ اس شخص کو اسی طرح سڑک پر لا سکے جیسے اس کے باپ کو لایا گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے بغیر کسی چھٹی کے دن رات کیوں کام کر رہی تھی۔ وہ ہمارے گھر کے ایک ایک کونے سے واقف ہونا چاہتی تھی۔ وہ میرے شوہر کے سونے اور جاگنے کے اوقات، ان کے آنے اور جانے کے راستوں اور ان کی ہر خفیہ عادت سے واقف ہو چکی تھی، اور یہ لاکھوں روپے جو اس کے تھیلے میں موجود تھے، یہ کوئی چوری کی رقم یا کسی گینگ کے پیسے نہیں تھے، بلکہ یہ میرے شوہر کی وہ کالی کمائی تھی جو وہ اپنے کمرے کی خفیہ تجوری میں رکھتے تھے، اور شمیم روزانہ صفائی کے بہانے وہاں جا کر تھوڑی تھوڑی رقم نکالتی رہی تھی، اور میرے شوہر کو اس بات کا علم بھی نہیں ہو پایا کیونکہ وہ رقم اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس میں سے چند لاکھ غائب ہونے کا پتہ لگانا آسان نہیں تھا۔ شمیم نے ان پیسوں کو اپنے پاس جمع کر رکھا تھا تاکہ وہ وقت آنے پر میرے شوہر کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکے۔ یہ سب پڑھ کر میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور مجھے اپنے ہی شوہر سے گھن آنے لگی۔ جس انسان کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے، جس کو میں نے ہمیشہ ایک آئیڈیل کی طرح دیکھا، وہ دراصل ایک معصوم انسان کا قاتل اور اس کے خاندان کو تباہ کرنے والا نکلا۔ شمیم کی وہ خستہ حالی، اس کے وہ پھٹے پرانے کپڑے جن پر میں ہمیشہ حیران ہوتی تھی، وہ دراصل اس کی مجبوری نہیں بلکہ اس کا ایک لبادہ تھا
جو اس نے دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے اوڑھ رکھا تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے کہ ایک اتنی غریب لڑکی کے پاس اتنی بڑی رقم موجود ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک مظلوم اور لاچار ملازمہ ظاہر کر کے ہمارے گھر کے داخل ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہی تھی، اور میں اس کھیل سے بالکل بے خبر تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اب وہ تمام مناظر گھوم رہے تھے جب شمیم میرے شوہر کے سامنے آنے سے کتراتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر رکھتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ ان کے روب سے ڈرتی ہے، لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ خوف نہیں تھا بلکہ وہ نفرت کی آگ تھی جو اس کی آنکھوں میں جل رہی تھی، اور وہ اسے میرے شوہر سے چھپانا چاہتی تھی تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ اور میرے شوہر کا وہ رویہ بھی اب مجھے صاف سمجھ آ رہا تھا، جو شمیم کے معاملے میں ہمیشہ غیر معمولی رہتا تھا۔ وہ اکثر شمیم کو دیکھ کر چونک جاتے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ دیدنی ہوتی تھی۔ شاید ان کا ضمیر انہیں اندر ہی اندر ملامت کرتا تھا، یہ شاید انہیں شمیم کی شکل میں اپنے اس پرانے دوست کی جھلک نظر آتی تھی جسے انہوں نے موت کے منہ میں دھکیلا تھا، لیکن وہ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اس خوف کو دبا دیتے تھے۔ میں اس وقت ایک ایسی دلدل میں کھڑی تھی جہاں سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک طرف میرا وہ شوہر تھا جس کے ساتھ میری محبت اور میری پوری زندگی کی وابستگی تھی، اور دوسری طرف وہ مظلوم لڑکی تھی جس کا سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے لوٹ چکا تھا، اور وہ اب اپنے حق کے لیے، اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس گھر میں ایک سائے کی طرح رہ رہی تھی۔ ڈائری کا ایک ایک لفظ میرے دل پر چاقو کی طرح لگ رہا تھا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اس لڑکی کو قانون کے حوالے کر دوں جس نے میرے گھر سے لاکھوں روپے نکالے ہیں، یا پھر میں اپنے اس گناہ گار شوہر کو کٹہرے میں کھڑا کروں جس نے ایک پورے خاندان کو زندہ درگور کر دیا تھا؟ ابھی یہ سوچیں میرے ذہن میں طوفان کی طرح پھیل رہی تھی کہ اچانک مجھے شمیم کے کمرے کے باہر سے ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بہت آہستہ قدموں سے اندر آ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے اس ڈائری کو بند کیا اور نوٹوں کے تھیلے کے اندر واپس رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا اور کچھ نوٹ فرش پر گر گئے۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی کھڑا تھا جس کا سایہ کمرے کے اندر تک پھیل رہا تھا، اور میرا دل حلق میں آ گیا کہ اگر یہ میرا شوہر ہے تو اب کیا ہوگا، کیونکہ راز تو کھل چکا تھا، لیکن اس کہانی کا انجام ابھی بہت دور تھا، اور میں ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں میرا ایک غلط فیصلہ کسی کی زندگی لے سکتا تھا۔ میں نے اپنی سانسوں کو روک کر اس سائے کو دیکھا جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا، اور میرے اندر کا خوف اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، کیونکہ اب حقیقت میرے سامنے بالکل کھل چکی تھی، اور میں اس ہولناک سچائی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو اس دھوکے اور صدمے کا نتیجہ تھے جو مجھے اپنے سب سے قریبی رشتے سے ملا تھا، اور شمیم کی وہ بے ہوش تڑپتی ہوئی حالت اب مجھے بالکل نئے روپ میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی بیمار ملازمہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک زخمی شیرنی تھی جو اپنے شکار پر وار کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی، اور میں اس کی اس انتقام کے راستے میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کس کا ساتھ دینا ہے، اس شوہر کا جس کی بنیادیں جھوٹ اور ظلم پر ٹکی تھیں، یا اس لڑکی کا جس نے اپنے باپ کی روح کے سکون کے لیے اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو اس مشقت کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور میں بس اس کھلے ہوئے تھیلے اور ڈائری کو ہاتھ میں لیے اس سائے کے واضح ہونے کا انتظار کرنے لگی جس نے کمرے کے ماحول کو مزید سنگین اور پراسرار بنا دیا تھا۔ ابھی تک شمیم کو ہوش نہیں آیا تھا، اور وہ پلنگ پر اسی طرح ساکت لیٹی ہوئی تھی
جبکہ میں اس کے سامنے اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑی کانپ رہی تھی، اور کہانی اپنے سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اس کا خاتمہ ابھی بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک نیا طوفان دستک دے رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے وہ سارے جملے یاد آنے لگے جو وہ اکثر کاروبار میں کہتے تھے کہ دنیا میں صرف طاقتور ہی زندہ رہ سکتا ہے، کمزور کو مٹ جانا پڑتا ہے۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا ان باتوں کے پیچھے اتنا بڑا جرم چھپا ہے۔ وہ جس دولت پر ناز کرتے تھے وہ دراصل کسی یتیم کے آنسوں اور کسی بے گناہ کی موت کا سودا تھی۔ میں نے اس ڈائری کے آخری صفحات کو دیکھا تو وہاں میرے شوہر کے روزمرہ کے معمولات کا پورا نقشہ بنا ہوا تھا کہ وہ کب گھر سے نکلتے ہیں، کب واپس آتے ہیں، ان کی گاڑی کا کیا نظام ہے، وہ کس وقت اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ شمیم صرف پیسے نہیں نکال رہی تھی، بلکہ وہ کسی بہت بڑے واقعے کی تیاری کر رہی تھی جو میرے شوہر کی زندگی کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا یہ انتقام صرف پیسوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ خون کا بدلہ خون سے لینے کا ارادہ رکھتی تھی، اور سرخ روشنائی سے لکھے ہوئے وہ الفاظ اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے ان 6 مہینوں میں جو دکھ جھیلا، جو ذلت اٹھائی، وہ سب اس بڑے مقصد کے لیے تھا جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب میرے سامنے وہ سارا سچ آ چکا تھا جس نے میری زندگی کے سکون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، اور میں اس اندھیرے کمرے میں تنہا کھڑی اس آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اور سسپینس اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس سائے کی پرچھائی دیوار پر لمبی ہوتی جا رہی تھی، اور کچن میں پڑے برتنوں کی ہلکی سی آواز بھی اس خاموشی میں کسی گرجدار دھماکے کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ باہر کھڑے شخص کو میری دھڑکن صاف سنائی دے رہی ہوگی۔ میں نے تھیلے کو بیڈ کے نیچے چھپانے کی ناکام کوشش کی، مگر خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ڈائری میرے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گری، اور اس کا وہ پہلا صفحہ جس پر میرے شوہر کی تصویر لگی تھی وہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا، اور وہ سرخ لکیریں مجھے گھور رہی تھیں، جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ اب تم کیا کرو گی؟ کیا تم اپنے شوہر کے مظالم پر پردہ ڈالو گی، یا اس یتیم لڑکی کو انصاف دلاؤ گی؟ میرے ذہن میں ایک طرف اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے وہ محبت کے دن یاد آ رہے تھے جب وہ میرے لیے دنیا جہان کی خوشیاں سمیٹ کر لاتے تھے، اور دوسری طرف اس معصوم باپ کی تصویر ابھر رہی تھی جس نے اپنے بچوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ یہ کشمکش اتنی شدید تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کاش یہ سب ایک خواب ہو، اور جب میری آنکھ کھلے تو شمیم اسی طرح کچن میں پوچھا لگا رہی ہو، اور میرا شوہر اپنے معمول کے مطابق اخبار پڑھ رہا ہو۔ لیکن حقیقت بہت تلخ اور بے رحم تھی۔ وہ میرے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑی تھی، اور مجھے اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر اب وہ سایہ بالکل نمایاں ہو چکا تھا، اور کسی کے ہاتھ نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو چھوا۔ ہینڈل کے گھومنے کی ہلکی سی آواز نے میرے پورے وجود کو منجمد کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ مجھے اس مشکل ترین گھڑی میں صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت عطا کرے۔ دروازہ کھلا تو وہ سایہ کسی اور کا نہیں بلکہ شمیم کا تھا، جو ہوش میں آنے کے بعد لڑکھڑاتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پیسوں کا تھیلا اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ شمیم، میں سب جان چکی ہوں، اور تمہارے باپ کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر مجھے شرمندگی ہے۔ تم یہ پیسے لے کر فوراً یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے شوہر واپس آئیں۔ شمیم نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور خاموشی سے تھیلا پکڑ کر پچھلے دروازے سے غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل سے بوجھ اتر گیا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنے وکیل کو اطلاع دے کر
طلاق کا کہہ دیا۔ جب میرا شوہر گھر آیا، اسے نہ تو وہ پیسے ملے اور نہ ہی میں وہاں موجود تھی۔ میں نے ایک مظلوم لڑکی کو اس کا حق دلا کر اپنے شوہر کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، اور اس طرح اسے ایک ظالم اپنے جال میں اکیلا رہ گیا اور انصاف کی شاندار سچی فتح ہوئی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔